बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार दे दिया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हुकूमती हलकों में बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री की सदाएं हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तरदीद की जा रही है। और साथ ही हम बात करेंगे कि PDM हुकूमत के और मौजूदा हुकूमत के जो वज़रा हैं या अहदेदारान हैं, जब वो गैर ममालिक का दौरा करते हैं तो वहाँ लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। इस कल्चर के हवाले से भी बात करेंगे और फिर जो मुश्किलात और उसका हल है उसका भी हम जिक्र करेंगे। और फिर स्मोक जो एक आवाम के लिए एक बड़ा मसला है, बिलखसूस पंजाब और इस्लामाबाद की आवाम के लिए भी, और उसका सिलसिला फैल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पैनल पे हमारे साथ मौजूद हैं उमर दराज गोंदल, सलमान अनीस, मोहम्मद इमरान और इब्राहिम अब्बासी। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूँगा। और सबसे पहले तो उमर दराज गोंदल साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने ये जो जारी किया है, इसे हम फतवा कहें या क्या नाम दें, उनकी जानिब से ये कहा गया कि गैर शरई है VPN का इस्तेमाल। तो ये VPN का इस्तेमाल तो हम देखते हैं हुकूमती हलकों, वज़ीर आज़म से, वज़रा से लेकर और नीचे तक आम आदमी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। ऑनलाइन बिजनेस करने वाले इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये सब अब गैर शरई होगा, सब रोक दिया जाएगा? देखिए, आज इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तरफ से आया अल्लामा रागिब नईमी साहब का जो बयान है, मैंने उस बयान को देखा है। लेकिन उससे पहले अगर आपको इल्म हो तो 1-2 दिन पहले ताहिर अशरफी साहब ने भी कहा था कि नौजवान नस्ल को अगर बचाने के लिए VPN जो है वो लगाना पड़े, बंद करना पड़े या दीगर जो चीजें हैं वो करनी पड़े तो करनी चाहिए। यूं लगता है कि जैसे हमारे यहाँ एक मखसूस बयानिया बनाया जा रहा है VPN को लेके, तो अब वही बातें आगे पीछे उसके साथ आज वो लेटर जो मंजर-ए-आम पे आया कि वजारत दाखिला ने लिखा है VPN को बंद करें। असल बात यह है कि गैर शरई उसको करार दिया गया है, चूंकि हमने आइन के तहत ये देखा था कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल की डोमेन ये है कि वो ये बताया करेगी कि ये कवानीन इस्लामी रूह के मुताबिक है या कहीं इस्लाम की बुनियादी तालीमात के मुतसादिम तो नहीं है। लेकिन हमने ये देखा कि हमारी इस्लामी नजरियाती काउंसिल बहुत सारे मामलात के ऊपर खामोश रही, जहां उसको बोलना चाहिए था, और जहां उसको बोलना नहीं चाहिए था, खामोश रहना चाहिए था, वहां वो बावाज़े बुलंद हमें बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी एक मिसाल VPN की मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं कि एक केस बनाया गया जो इद्दत से जुड़ा हुआ था। ये हजारों साल से जो शरीयत के तयशुदा उसूल है उनको छेड़ा गया पाकिस्तान के अंदर। वो जिस भी वजह से छेड़ा गया, जिसके खिलाफ भी छेड़ा गया, लेकिन हमें इस्लामी नजरियाती काउंसिल कहीं पे दिखाई नहीं दिए। चलें आगे चलते हैं। हमने पिछले थोड़े अरसे में देखा कि यहाँ पे एक चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, इस्लामी नजरियाती काउंसिल उसके ऊपर नहीं बोली। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग लापता हो जाते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, इस्लामी नजरियाती काउंसिल उसके ऊपर नहीं बोली। हमने ये देखा, मैं एक हालिया मिसाल देता हूं कि जो कानून की हुक्मरानी है या वैसे हुक्मरानी है, उसका बुनियादी उसूल शफाफियत है। चूंकि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि हुकूमत जो है या हुक्मरान तबका जो है, पाकिस्तान में हाकमियत जिसको हम सॉवरेनिटी की डेफिनेशन लॉ में पढ़ते हैं, उसके मुताबिक सॉवरेनिटी और हाकमियत आला अल्लाह ताला की जात के पास है, लेकिन उसके मुंतखब नुमाइंदे जो है इस इख्तियार को अमानत समझ के इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो जो नुमाइंदे हैं, अगर वो नुमाइंदे जिस तरीके से आ रहे हैं उस प्रोसेस के ऊपर सवाल उठे, यानी इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर सवाल उठे। 8 फरवरी को मैंडेट किसी और का था, किसी और के खाते में डाल दिया गया, लेकिन मेरे मोहतरम अल्लामा रागिब नईमी साहब जो है वो और इस्लामी नजरियाती काउंसिल और बहुत सारे उलमा के नाम लिए जा सकते हैं, वो सब खामोश रहे। इस मुल्क में आइन तोड़ा जाता है, इस मुल्क में शराफिया को सहूलियात दी जाती हैं, लेकिन गरीबों के ऊपर नाजायज टैक्सेस लगाए जाते हैं, 2 नंबरियां की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस्लामी नजरियाती काउंसिल वहां पे खामोश रही। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि उनके गैर शरई करार देने से क्या हो सकता है या क्या होगा। इसका मतलब है कि गैर शरई का मतलब फिर यह भी हुआ कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनकी काबीना गैर शरई काम करती रही है, कर रही है इस VPN को इस्तेमाल करके, क्योंकि ऑफिशियली तो बंद है जो ट्विटर या एक्स की सर्विसेज है। तो अब कहने का मतलब ये है कि क्या फिर वो अपने ओहदों के लिए सादिक और अमीन रहे हैं, या उनको अपने ओहदों पे बरकरार रहना चाहिए, या हुकूमत पाकिस्तान के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं वो चल रहे हैं तो वो भी क्या गैर शरई काम कर रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा गया है कि ये भी पैमाना है सादिक और अमीन होने का या उन चीजों को लेके। तो मेरे ख्याल से गैर जरूरी है। हो सकता है कि ये जो वक्त की जरूरत है या किसी और की जरूरत है, उसमें आपने उस पलड़े में अपना वजन तो डाला हो, लेकिन जो बैकलैश हम देख रहे हैं
جو آوازیں اس وقت بلند ہو رہی ہیں اس نے اس اسلامی نظریاتی کونسل کی خدمت نہیں کی بلکہ بہت سارے سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے. اچھا اب سلمان صاحب آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت خود اس کا استعمال کرتی ہے بڑی دنیا میں، یہ وی پی این کا استعمال، یہاں پہ ایکس پہ بندش ہے تو لوگ استعمال کرتے ہیں. کیا حکومت بھی اب رک جائے گی؟ غیر شرعی قرار دے دیا گیا. نہیں، میرا نہیں خیال. یہ تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، ایک بہت چھوٹی سی غیر شرعی حرکت ہوگی. اگر کوئی ٹویٹر استعمال کر رہا ہے وایا وی پی این اینڈ آل دیز تھنگس، تو حکومت اس سے زیادہ بڑی غیر شرعی چیزوں کی مرتکب ہو چکی ہے، تو بڑا معمولی سا گناہ ہوگا. ناؤ آن اے سیریس نوٹ ناؤ، بالکل بہت ساری چیزیں جو ہیں عمر دراز بالکل ٹھیک بات کریں گے. اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں خاموش رہی، اور ایک دم سے وی پی این کے معاملے کے اندر ان کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ کچھ جچتی نہیں، یا وہ بڑے عجیب سی لگتی ہے، کیونکہ ایک تو دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ٹیکنالوجی. یہاں تک تو بات کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اگر آپ اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو وہ بھی ایک بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر ڈیلی بیسس کے اوپر کوئی تقریباً 2 کروڑ یعنی 20 ملین اٹیمپٹس کی جاتی ہیں پورنوگرافک سائٹس کے اوپر. یہ پی ٹی اے کے اسٹیٹسٹکس ہیں، تکلیف دہ ہیں، شرمناک ہیں، لیکن اس سے ملک کے اندر ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ جو سٹے کا پورا کاروبار پاکستان کے اندر اور سود کا نظام چل رہا ہے، اس کے لیے بھی یہی وی پی اینس جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو انٹیریئر منسٹری نے اپنے خطوط کے اندر جو خدشات ظاہر کیے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ٹیررسٹ فائنینسنگ ہے اور جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر ہمیں پرابلمز ہوتے ہیں. تو صرف ایک زاویہ نہیں دیکھنا. میں اسلامی نظریاتی کونسل کی تو چلیں ایک علیحدہ رہی بات، لیکن یہ ہے کہ ہولسٹکلی اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں وی پی این کی کیوں ضرورت ہے. اگر آپ حلال کام کر رہے ہیں، حلال طریقوں سے کر رہے ہیں، تو آپ کو وی پی این کی ویسی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے حرام کام کرنے ہیں اور باقی ساری چیزیں کرنی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وی پی این کے اوپر کریک ڈاؤن ہونے دیں. دیکھیں آپ نے ایٹ لارج جو اپنا ولنریبل یوتھ ہے اس کو بھی تو پروٹیکٹ کرنا ہے نا. جو آپ کے اپنے بچے ہیں ان کی جو دماغی نشو و نما ہے اس کے اوپر بھی توجہ دینی ہے. میں یہ اس بات کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرتا کہ حکومت کتنی اہل ہے یا کتنی ٹیکس سیوی ہے اس سارے لا کو اپلائی کرنے کے لیے، لیکن کہیں نہ کہیں سے تو آپ نے شروعات کرنی ہے. یہ جو ایک شترے بے مہار ایک پورا معاملہ شروع ہوا ہے، آپ اس کو ان چیک تو نہیں چھوڑا جا سکتا. کسی بھی بہانے سے صحیح، کسی بھی وجہ سے صحیح، کسی بھی ایزا کے ذریعے صحیح، لیکن اب اگر یہ کام کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو کرنے دیا جانا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز جو سب سے بڑی تنقید کی جاتی ہے یا لوگ اکثر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی اس سے بزنسز ہرٹ ہوتے ہیں یا اس سے بزنسز افیکٹ ہوتے ہیں اور آپ کے باقی جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوں گے. میں خود بھی ظاہر ہے ہم رہتے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کرتے ہیں. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اگر آپ ٹھیک کام کر رہے ہوں جس میں آپ کو سینسرشپ کی ضرورت نہ ہو یا کسی قسم کی آپ کوئی لا کو ایویڈ نہ کر رہے ہوں، تو پھر اس میں آپ کو ضرورت کیا ہے؟ Why would you want to mask your identity and hide your identity if you're not afraid of what you're saying? ہمارے جرنلسٹ ہیں، آپ ہیں نقی صاحب، ہمارے بہت سارے کلیگ ہیں، عمر دراز ہیں، حق سچ کی بات کرتے ہیں. اگر آپ سچ بول رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ لاجیکلی کھڑے ہو سکتے ہیں تو وی پی این اور نو وی پی این، ٹویٹر اور نو ٹویٹر، آپ کی بات سنی جائے گی اور لوگوں تک پہنچے گی. سلمان صاحب آپ کا پوائنٹ. عمران آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یقینی طور پر یہ جو بڑی وجہ ہے نا اس کے پیچھے وہ یہی ہے کہ فوش ویڈیوز کے حوالے سے اور اس طرح کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. لیکن اس کے علاوہ اچھا اب دہشت گردی کی یا سٹے بازی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں اس ملک میں ان پر پابندی ہے. جیسے ٹویٹر کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح اور بہت سے مینز ہیں جو کہ دنیا بھر میں آزادی ہے اور بچے جو ہے اس پہ اکنامک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، یہاں پہ پابندی ہے. اس پابندی کے ساتھ پھر وی پی این پر بھی پابندی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح عمل ہوگا اور پھر یہ جو فتویٰ ہے یہ کتنی حد تک جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیں اعتزاز، میں نے ایک پرانے آپ کے ساتھ پروگرامز میں کچھ باتیں کی تھیں جو یہ فائر وال لگا رہے تھے کہ فائر وال اس جدید دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کی کام کرنے والی نہیں ہے. آپ جتنی قدغنیں لگا لیں، جتنی مضبوط اس طرح کی فائر والز کی انسٹالیشن کر لیں، یہ اس طرح سے کارگر ثابت نہیں ہوگی. اور اب اس طرح کے جو فتوے آنا یہ اس چیز کو ایک پروف کرتا ہے کہ آپ نے فائر وال کے اٹیمپٹس کر کے آپ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ چونکہ مذہبی ایلیمنٹ ایک غالب ہے تو اس طرف سے بھی ایک اٹیمپٹ کر کے دیکھی جائے کہ شاید اس ایڈہاک نظام، ایک بندوبستی سسٹم جس کو ہم دھکا سٹارٹ اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید کہیں سے کچھ تھوڑا سا ہیلپ فل ہو جائے. یہ صرف ایک فلر ہے، جیسے کہ پچھلے کوئی 10 ماہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں
کہ ایک 15 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے ایک ٹاپک ایمرج کرایا جاتا ہے، پھر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کے ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں. 15 دن بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ 15 دن پہلے ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوا. ہمیں اس چیز کا تھورولی انالیسس کرنا چاہیے کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو حکومت معرض وجود میں آئی، یہ جو سسٹم تشکیل پایا، انہوں نے 8 فروری سے اب تک جتنے یہ فلر دیے ہیں ہمیں، اس کا کوئی آؤٹ پٹ، کوئی لانگ سٹینڈنگ کوئی چیز، کوئی سسٹینیبل چیز وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی. اب یہ وی پی این کے بارے میں اس کو شریعت سے جوڑ دینا، جیسے ہمارے بھائی سلمان انیس نے کہا کہ یہ تو حکومت بڑے ایک گناہ کر رہی ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا، مطلب شریعت کو ہم اس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ غیر سنجیدہ رویہ جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے آج یہ دکھایا گیا، اور ایک غیر ضروری چیز کو شریعت کے ساتھ جوڑ کر اب اس کو اس طرح سے ڈسکس کیا جائے گا، پھر ہم گناہوں کو کیٹیگرائز، مطلب میں اس چیز پہ یہ میں ہرٹ ہوا ہوں کہ ہم اس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ ہمارے علماء ہیں جو کہ اہم اور سنجیدہ معاملات کی بجائے اس طرح کے غیر ضروری معاملات پر اپنی رائے دے رہے ہیں، پھر لوگ ان کو سیریس نہیں لیتے. بالکل صحیح. یہ ان کی اپنی ظاہر ہے عزت کے حوالے سے بھی پھر سوال سامنے آ جاتا ہے. ظاہر ہے یہ ایک بڑا شریعت ایک سنجیدہ اور اہم اور حساس موضوع ہے، جبکہ یہ وی پی این کا استعمال. لیکن ابراہیم، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ بڑے بزنسز ہو رہے ہیں. اب اگر اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ کیا ہم یہی کہیں گے پھر ساری چیزیں غیر شرعی ہو گئی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اگر حکومت وہ پابندیاں جو اس وقت انٹرنیٹ پہ دنیا بھر میں جو لیگل ہیں اور یہاں پہ پابندیاں وہ ہٹا دے، تو اس کے بعد تو چلو اس پہ سوچا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں سمجھنے والی. جس طرح اسلامی نظریاتی کونسل نے جو آج کہی کہ وی پی این ایک غیر شرعی کام ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پی ایس ایل ہوتا ہے، پی ایس ایل کے اوپر جو بیٹ کمپنیاں ہیں وہ ٹیم کے اوپر پیسے لگاتی ہیں، اس کے اوپر تو کبھی اسلامی نظریاتی کونسل کوئی بات نہیں کرتی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر سودی نظام کو پروموٹ کیا جاتا ہے، سود کی شرح سود کے حوالے سے جو ہے ڈسکشن ہوتی ہے، پروگرامز ہوتی ہیں، اور اس کے اسٹیٹمنٹ جو اسٹیٹ بینک آپ کا وہ جو ہے اناؤنسمنٹ کرتا ہے، اس کے اوپر آپ کی کونسل جو ہے وہ خاموش رہتی ہے. یہ سارا جو معاملہ ہے دیکھنا چاہیے. دوسری ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسلام میں کسی ایک مولانا صاحب کی کوئی بات سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے خود منتخب کرے کہ میں گورن کروں گا یا میں چلاؤں گا اس ملک کو، تو وہ پہلی وہ اسی وقت نہل ہو جاتا ہے. کوئی اپنے آپ کو اس شخص شریعت کے طور پہ وہ خود منتخب نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی سلیکشن عوام نے کرنی ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو ایک امیدوار کے طور پہ لا کے کھڑا کرنا بھی ایک غیر شرعی کام میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جو مولانا صاحب جس طرح وہ بات کر رہے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ بزنسز واقعی بہت کرتے ہیں. 9 مئی کے بعد جس وقت انٹرنیٹ بند ہوا، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو فری لانسنگ کرتے تھے، لیکن انٹرنیٹ کی بندش کے باعث ان کا جو کام تھا وہ رک گیا. وہ ان کا سارا جو ایک فورن سے پیسہ پاکستان میں آ رہا تھا فری لانسنگ کے ذریعے، بہت سارے لوگوں کے جو کاروبار وہ بند ہوئے 9 مئی کے اس واقعے کے بعد. انٹرنیٹ بند ہو گیا. اس کے بعد ایک مسلسل ایک جو ہے وہ کمپین چلائی گئی، آپ یہ سمجھ لیں حکومت کی جانب سے، کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل جو ہے وہ پیدا کر رہا. دوسری طرف آپ نے دیکھیں آپ سے 3-4 سال پہلے جس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس وقت آپ جو ہے 5th جنریشن وار کو جو ہے وہ لے کے چل رہے تھے کہ ہم نے انٹرنیٹ کے اوپر وہ جنگیں لڑنی ہے. جس وقت آپ کے لیے جو لوگ تیار ہوئے، بعد میں آپ نے ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ دیا. اب وہ جو کاروبار کرنا شروع ہوئے، آئی ٹی انڈسٹری کو آپ نے ڈیولپ کرنا شروع کیا. بہت سارے آپ دیکھیں پاکستان دنیا کے 4تھے نمبر کے اوپر تھا جو سب سے زیادہ فری لانسنگ کرتے تھے، میرے جیسے نوجوان تھے، لیکن آپ نے جو ہے ان کو بند کر دیا، انٹرنیٹ بند کر دیا. اب جو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ وی پی این کے ذریعے کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں، ملک کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، کوئی غیر شرعی کام کرتے ہیں، وہ یقیناً غلط ہے. اب آپ اگر ایک لیگل کام کو روکنے کے لیے آپ نے ایکس کو بنیادی طور پہ آپ نے ایکس کو روکنے کے لیے وی پی این کو بھی بند کرنا شروع کر دیا. آپ ایکس کو کھول دیں تاکہ، کیونکہ وہ ایک مؤثر چیز ہے، باثر چیز ہے، جہاں پہ کوئی بھی شخص اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو دیتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. اچھا اگر ایکس کھول دیں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں اور ویب سائٹ، اب مثال کے طور پہ رشیا ہے، رشیا کے اندر ایجوکیشنل ویب سائٹ جتنی بھی ہیں وہ فری ہیں، ان کو وہاں پہ وی پی این کی ضرورت نہیں پڑتی. اب پاکستانی کو، میرے جیسا جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ کوئی اس طرح کی ویب سائٹ جو آپ کو فری ملے ایجوکیشن کے لحاظ سے یا کوئی ریسرچ کے حوالے سے، وہ وی پی این اگر یوز کرتا ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے. اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے مسائل ہیں. بجائے کہ ان کمپنیز کو آن لائن جو اس وقت فری لانسنگ کا کام ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ راستے روکنے چاہیے. اور پھر اس کے بعد
इस तरह का अगर फतवा सामने भी आता है तो उसको देखा भी जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।